अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। एक बार फिर क्वेश्चन आंसर सीरीज में आप सबको खुशामदीद। आज आपकी तरफ से जो सवाल हमें आया वो ये कि बच्चे नाशुक्रे बहुत होते जा रहे हैं, ऐसा क्या किया जाए कि बच्चों में शुक्रगुजारी जो है वो आ जाए। देखिए, शुक्रगुजारी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब ये सिर्फ दुनियावी लिहाज से भी नहीं, अगर मजहबी लिहाज से भी देखा जाए तो शुक्रगुजारी के ऊपर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। एक पूरी की पूरी जो है वो सूरह रहमान सिर्फ इस शुक्रगुजारी के ऊपर उतारी गई है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी नेमतों को गिनवाता है इंसान को कि मैंने ये दिया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, और हर नेमत को गिनवाने के बाद सवाल करता है फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आपको झिंझोड़ता है अल्लाह ताला, पूछता है कि और तुम कौन सी नेमतों को मेरी जो है वो झुटलाओगी। इसका मतलब ये है कि जो कुरान पाक का अंदाज है शुक्रगुजारी के हवाले से हमें समझाया गया है, हमें नेमतों के हवाले से, वो बड़ा अग्रेसिव स्टाइल के अंदर जो है वो सिखाया गया है कि हर नेमत को पहले बताया गया, अल्लाह ताला गिनवा रहा है अपनी नेमतें, और गिनवाने के बाद बार बार पूछ रहा है आपसे कि कौन सी नेमत को झुटलाओगे, कौन सी नेमत को झुटलाओगे, ये भी नेमत है, वो भी नेमत है, वो भी नेमत। यहाँ कुछ चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये कि इस तवातुर के साथ गिनवाने की एक वजह जो मुझे ये समझ में आती है वो ये कि इंसान बड़ा नाशुक्रा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता है कि इंसान नाशुक्रा है, इसीलिए इस ख़ास टॉपिक को इतने जो है वो तवातुर के साथ इसको जो है वो बताया गया है और गिनवाया गया है। इसी तरीके से अल्लाह ताला कुरान पाक में आगे फरमाता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तुमसे तुम्हारी हर नेमत का हिसाब लिया जाएगा। यहाँ अगेन एक और बात समझ में आती है कि हिसाब, वो किताब चल रहा है हमारी नेमतों पे, और एक एक नेमत का हमें क्या करना है, हिसाब देना है। फिर आगे कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। यहाँ अगेन कैलकुलेशन चल रही है कि जिस हिसाब से शुक्र अदा किया जा रहा है उसी हिसाब से मज़ीद अल्लाह हमें दे रहा है। लेकिन क्या वजूहात हैं कि हम बहैसियत इंसान नाशुक्रे हुए हैं। हम इतनी सारी नेमतों को जो अल्लाह हमें बताता है उस पे शुक्र अदा नहीं करते। हम जब अपने बच्चों में ये जो है वो क्वालिटी पैदा करना चाहते हैं कि वो शुक्रगुजार हो जाएं, तो हमें इसी कुरान पाक के पैटर्न को अपनाना होगा। यानी जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गिनवा गिनवा के, बता बता के, झुंडला झुंडला के बता रहा है कि बताओ कौन कौन सी नेमतें हैं, किस किस का इनकार करोगे, इसी तरीके से हमें अपने बच्चों पर इसी तरह का फार्मूला अप्लाई करना होगा कि हर नेमत को गिनवाना पड़ेगा, उनका फोकस दिलाना पड़ेगा। होता क्या है कि हमारे घरों में बेला तादाद जो है वो नेमतें होती हैं। हमारी सेहत खुद बजाते खुद एक नेमत से कम नहीं है, लेकिन चूंकि जब हम शुक्र अदा नहीं कर रहे होते, बहैसियत वालिदैन हम ये कल्चर ही डेवलप नहीं कर रहे होते, तो बहुत सारी नेमतें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए नॉर्मल सी हो जाती हैं। मतलब आपके घर में फ्रिज में खाना रखा हुआ है, ये खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन आपके लिए नॉर्मल सी बात है, बच्चों के लिए नॉर्मल सी बात है। लेकिन उस शख्स से पूछिए जिसके पास कल का खाना नहीं है, उन बच्चों से पूछिए जिनको नहीं पता कि वो सुबह क्या खाएंगे, तो वही खाने की अहमियत उन बच्चों की नज़रों में क्या हो। हमें अपने बच्चों में इस तरह की अहमियत उजागर करनी होगी कि वो हर नेमत को फोकस्ड होकर देखने लगे कि हाँ ये नेमत है, ये ऐसे ही नहीं पड़ा हुआ खाना, ये ऐसे ही मैं जो चल फिर रहा हूँ ये ऐसे ही नहीं है। मैं हॉस्पिटल जाऊं तो मुझे पता चले कि मैं कितनी नेमतें अल्लाह ताला ने मुझे दी हुई है, मैं देख रहा हूँ ये कितनी बड़ी नेमत है। हम इस पर फोकस ही नहीं करते। 5 काम आज मैं आपको बताऊंगा जिनको आप इस्तेमाल करके अपने बच्चों को शुक्रगुजारी की तरफ ला सकते हैं, उनकी नाशुक्री की आदत को ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि अपने आप से शुरू कीजिए, यानी वालिदैन अपने आप से शुरू करें। आइडेंटिफाई एवरी अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले फॉरगेट अबाउट द चिल्ड्रन। अगर आपके बच्चे नाशुक्र हैं, फॉरगेट इट। सबसे पहले ये देखिए कि हम अपनी ज़िंदगी में कौन कौन सी नेमतों का शुक्र अदा कर सकते हैं। हो सके और बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर अगर आप जो है इस काम को अपनाना चाहते हैं तो एक अदद लिस्ट बना लें
کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس پر جو آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. ان میں سے کئی چیزیں ایسی نکل کے آئیں گی جس پر آج تک آپ نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا ہوگا. تو ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ان چیزوں کا بھی شکر ادا کر لیں گے. دوسری چیز یہ ہوگی کہ آپ اس لسٹ میں چیک کریں کہ آج تک جو ہمارا طریقہ کار تھا شکر ادا کرنے کا, کہیں وہ ایسا تو نہیں تھا کہ ہمارے بچوں تک پہنچ ہی نہیں رہا ہو. مثال کے طور پہ آپ کا کوئی کام بن گیا اور آپ نے آئے اور خاموشی سے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کر دیا. بحیثیت والدین آپ کو بچوں سے ڈسکس کرنا چاہیے کہ میرا یہ کام ہوا اور میں اب یہ پڑھنے جا رہا ہوں, تاکہ وہ اس کام کا جو شکر ہے وہ شکر آپ کے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہو کہ اچھا شکر کرنے کا طریقہ کار یہ ہے جو میرے ماما بابا نے اپنایا ہے کہ بھئی 2 رکعت نماز جو ہے اللہ کی راہ میں پڑھ رہے ہیں, یا چلو ہم جو ہے وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ گئے کسی ادارے میں خاموشی سے پیسے دے کے آ گئے, ایک بلیو بنا ہوا ہے کہ چھپ کے کرو جو بھی کرو. کچھ چیزیں دکھا کے کرنے کی ہوتی ہیں تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے وہ کام کرنے کی. ہم تک جو صحابہ کی مثالیں پہنچی ہیں کہ فلاں نے جو ہے فلاں جنگ کے موقع پر اتنا جو ہے ڈونیٹ کیا, فلاں صحابی نے اتنا مال جو ہے اللہ کی راہ میں دے دیا, تو ہم تک کیسے پہنچی ہیں؟ اگر سب صحابی چھپا کے کر رہے ہوتے تو کیا یہ چیزیں ہم تک پہنچتی؟ ہم تک پہنچی ہیں, آنے والی نسلوں تک پہنچیں گی. اس کا مطلب ہے کہ دکھا کے کیا ہے کام, ہاں نیت دکھانے کی نہیں تھی. تو آپ نے بھی بچوں کو آج ایک لسٹ بنا لیجئے کہ کون کون سے کام آپ چھپ کے کر رہے ہیں جو آپ کو بچوں کو بھی بتانا چاہیے تاکہ ان کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو. ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ والدین کے ساتھ وہ یہ ہے کہ والدین بچوں کو شکر گزاری اس وقت سکھا رہے ہوتے ہیں جب بچے مکمل طور پہ ناشکرے ہو چکے ہوتے ہیں. یہ اس کے مثال میں ایسے دوں کہ آپ کا بچہ پانی میں ڈوب رہا ہو, جب تب آپ بول لیں کہ بیٹا اللہ نے آپ کو 2 ہاتھ دیے ہیں, 2 پیر دیے ہیں, اس سے تیرو, آپ تیراکی کر سکتے ہو. اس وقت آپ کھڑے ہو کر موٹیویشن دیے گا. نہیں بھائی, اب تو وہ ڈوب گیا, اب اس کا بچنا بڑا مشکل ہے. آپ کو یہ کام پہلے کرنا ہے نا, پہلے اس کو جو ہے وہ سوئمنگ سکھانی ہے اور اس کے بعد کہنا ہے کہ کبھی بھی ایسا موقع آئے پانی میں گر جاؤ تو آپ اس سے بچ سکتے ہو. ہم کیا کرتے ہیں, بچے کو سارے لیکچر ساری سمجھانے والی چیزیں اس وقت جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں جب پانی یہاں ناک سے اوپر جا چکا ہوتا ہے. بچہ ایک نیگیٹو اسٹیٹ کے اندر جا چکا ہے, تاریکیاں اس کی زندگی میں آ گئی ہیں, نا شکری نا امیدی کی کیفیات میں چلا گیا. اب لیکچر دیا جا رہا ہے اللہ کا شکر ادا کیجیے. ابھی تو بہت دیر کر دیا آپ نے, ابھی زبانی کلامی اتنی جلدی اثر نہیں کرے گا. آپ کو یہ کام بچپن سے اس کی جب اٹھان ہو, جب آپ اس کی تربیت کر رہے ہوں, یہ چیزیں اس میں ڈالے تاکہ اس کی زندگی میں کبھی تاریکی آ نہ پائے. آ بھی جائے تو چونکہ وہ اتنا ڈیٹا ہو شکر گزاری کا کہ وہ آٹومیٹکلی اس سے خود فائٹ کر سکیں. لیکن بہرحال اگر دیر بھی ہو گئی ہے, ایسے لوگ جن کے بچے تاریکی میں جا چکے ہیں جو سن رہے ہیں وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. سب سے پہلا کام, والدین خوب سمجھانے کے بجائے خود سے پریکٹس کرنا شروع کر دیں شکر گزاری کو, تاکہ بچے اس کو صرف دیکھتے رہیں. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ بچے اس دوران کوئی بھی کام ایسا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جس میں وہ کسی کا تھینک یو کر رہے ہوں, آپ کو تھینک یو بول رہے ہوں, یا انہوں نے کسی کے لیے کوئی کام کیا ہو, کسی کی ہیلپ کی ہو, کسی کو ایکسٹرا ٹائم دے دیا ہو, کسی کو کوئی بات سمجھا دی ہو. اگر تھوڑا بڑا بچہ ہے تو, چھوٹے بچے ہیں تو کسی کو اپنا ٹوائے ہی دے دیا ہو. ایسے جو ایونٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیجیے اور اس میں جا کے فوری طور پہ ان کو بتائیے کہ یو ہیو ڈن اے ونڈرفل جاب. آپ ان کو اپریشیٹ کیجیے, اس بیہیویئر کو انکریج کیجیے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے, فلاں شخص کو بڑی اس سے راحت ملی ہوگی, آسانی ہوئی ہوگی. آپ جب اس کو پتہ چلے گا نا کہ ان بیہیویئر کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو وہ اس ایسے کاموں کو بار بار کرے گا. اور پھر آپ ساتھ میں اس کو انڈکشن بھی دے سکتے ہیں کہ یو شوڈ بی تھینکفل ٹو یور گاڈ. آپ کو اپنے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں, آپ کسی کے کام آ رہے ہیں. فوراً اس کے کام کا کریڈٹ آپ نے کس کو دے دیا؟ اللہ کی ذات کو دے دیا, اور شکر گزاری سے اس کو کنیکٹ کر دیا. کوئی بھی کام بچے نے اچھا کیا, یو شوڈ بی تھینکفل فار دس. آپ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا, اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا. آپ نے کسی کی مدد کی, بچے کو بتایا کہ ہم نے فلاں کی مدد کی, وی شوڈ بی تھینکفل ٹو آور گاڈ. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہمارا ہاتھ دینے والا ہے نہ کہ لینے والا ہے. اس طرح کے آپ نے کیا کرنے ہیں, آئیڈینٹیفائی کرنی ہیں ایسی چیزیں. بچوں کے اندر بھی ایسی اپرچونیٹیز نکالنی ہیں
کسی اور کے اندر بھی نکال سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی بہن، آپ کے بھائی نے کوئی اچھا کام کیا ہو، آپ کے بچے بیٹھے ہوئے ہوں، فیملی بیٹھی ہوئی ہو، آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا، مجھے بہت اچھا لگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریوارڈ دے گا، آپ کو اللہ نے اس قابل بنایا، آپ نے فلاں کی مدد کی، دیٹ از گڈ. آپ اس طرح سے اب وہ جتنے سن رہے ہیں ان کے لیے یہ کیا بن گئی، آپ کی بہن یا آپ کا بھائی رول ماڈل بن گیا کہ ہم بھی ایسا کام کریں. چاہے اس نے پیسے سے مدد کی ہو، چاہے اس نے اپنی ایکسپرٹیز سے مدد کی ہو، چاہے اس نے کسی کو مشورہ دیا ہو، کسی کو ٹائم دیا ہو، واٹ ایور. بجائے اس کے کہ اسے جلن حسد کریں، آپ اس کو اپنے بچوں کے لیے عملی نمونہ بنائیں کہ دیکھیں آپ کے ماموں نے فلاں کام کیا، آپ کے چاچا نے فلاں کام کیا، دیٹ از گریٹ، دیٹ از ونڈرفل، دیٹ از ویری مچ تھینکفل کہ اللہ نے آپ کو ایسے رشتہ دار دیے جو اتنے مددگار ہیں لوگوں کو. اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے اپرچونیٹیز اور اپنے بچوں سے کنیکٹ کرتے جانی ہے تاکہ بچے ان چیزوں کو دیکھنے لگیں، بجائے اس کے کہ بچوں کو لیکچر دیں جا کے کہ جو ہے وہ آپ شکر گزار کیوں نہیں بن رہے. کیوں نہیں بن رہے یہ سوال تو پوچھے ہی نہیں، اس کو صرف ڈیٹا دیتے جائیں، اس کے ذہن میں ڈالتے جائیں، جو جائے گا وہی باہر آئے گا. تیسرا کام، کبھی کبھی بچوں سے ویسے ہی ہیو اے ٹاک، بات چیت کریں کہ بیٹا آپ نے فلاں کام کیا. کوئی بچے نے اچھا کام کر لیا، اب اس کو بعد میں ڈسکس کریں کہ آپ نے یہ کام کیا، کہ آپ کو کیسا لگتا ہے جب کوئی آپ کو تھینک یو بولتا ہے. بچہ کہتا ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے. اچھا، آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے جب آپ کسی کی مدد کریں، کوئی آپ کو تھینک یو نہ بولے؟ بچہ بولے گا مجھے برا لگے گا، مجھے یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں فلاں. آپ پھر اس سے بولیں کہ اچھا کیا ہو کہ کوئی آپ کی مدد کرے اور آپ تھینک یو نہ بولیں تو اس کو کیسا فیل ہوگا. تو بچہ فوراً ریئلائز کرے گا the value of thanks. اس طرح کی کبھی کبھی بات چیت بھی بچوں سے کرتے رہا کریں. اس سے بھی بچے کو یہ سکھانے کا ایک انڈائریکٹ وے ہوتا ہے، انڈائریکٹ پروسیس ہوتا ہے جس سے بچہ سیکھتا ہے. کہ کہیں آپ کو لگا ہو کہ آپ کے بچے کو تھینک یو بولنا چاہیے تھا لیکن اس نے نہیں بولا، تو اب آپ اس کو اس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، بجائے اس وقت اس سے کہیں کہ تھینک یو بولو ان کو، آپ نے تھینک یو کیوں نہیں بولا. اس طرح سے نہیں سیکھتا بچہ. بچے کو انڈائریکٹ وے میں جو ہے وہ سکھانا پڑتا ہے. نمبر چوتھی چیز، بڑی امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے یہ، مطلب یہ تو اپنی زندگی میں لے کے آئیں. رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ لازمی اپنے آپ سے بھی سوال کریں اور بچوں سے بھی سوال کریں، آج سارا دن میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. آج سارا دن میں کون سے ایسے کام ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم شکر گزار ہیں. پھر اس سے پوچھیں کس کے شکر گزار. بچوں سے پوچھیں کہ کوئی ایسا ہے جس کو یو شوڈ بی تھینکفل فار ہم. کون سا ایسا شخص ہے جس کو آج آپ کو لگتا ہے کہ آئی شوڈ بی تھینکفل، یا آپ نے شکر ادا کیا ہو. فوری طور پہ اس کے ذہن میں ایسی چیزیں آئیں گی کہ اس کے ساتھ کچھ اچھا ہوا ہو اور اس نے اس کا تھینک یو بولا. ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں ریسٹورینٹ میں گیا ہو، کسی نے دروازہ اس کے لیے کھولا ہو اور اس نے کہا ہو تھینک یو ویری مچ. آپ بچہ بتائے گا کہ ماما میں نے اپنے اسکول میں جو ہے واچ مین کو تھینک یو بولا تھا، میں نے اپنے اسکول میں ایک بچے نے مجھے پانی پلانے میں ہیلپ کی تھی، میں نے اس کو تھینک یو بولا تھا. وہ کئی چیزیں ایسی نکال کے لائے گا، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ بچہ کیسی کیسی چیزیں نکال کے لاتا ہے. کہ میں نے اپنے فرینڈ کو تھینک یو بولا تھا، اسکول کی بس میں نے جو ہے وہ ڈرائیور کو تھینک یو بولا تھا. آپ دیکھیں گے کہ روزانہ اتنے تھینک یو آ رہے ہوں گے بچوں کی طرف سے کہ آپ ایک مہینے کے اندر آپ بولیں گے کہ اتنے سارے تھینکس جمع ہو گئے. آپ کا بچہ کتنا جو ہے آہستہ آہستہ یہ ری پروگرامنگ ہوتی ہے. اچھا کبھی ایسا بھی ہوگا کہ کوئی تھینک یو نہیں ہے تو بچہ نیکسٹ ڈے آئیڈینٹیفائی کر، یار کل جو ہے ایک بھی تھینک یو نہیں تھا، آج مما پوچھیں گی تو مجھے آج جمع کرنا ہے کچھ نہ کچھ. اس کا ذہن آٹومیٹکلی اس کام پہ لگ جائے گا. یو ول انجوائے دس کہ یار بچے کتنی آسانی سے، کتنے اچھی طریقے سے جو ہے وہ تھینکفل ہوتے جا رہے ہیں. آپ بھی کہیں جائیں، کوئی دروازہ کھولے آپ کے لیے، آپ اس کو تھینک یو بولیں بچوں کے سامنے. بچوں سے کہہ بھی سکتے ہیں کہ بیٹا آپ بھی تھینک یو بولیں. بچہ بول نہیں پا رہا، اس سے بولیں اچھا اوکے ایسے کر دیں. اس طرح کی کوئی چیز کرو. میں آج بھی میرا جو ہے واچ مین جب میرے لیے دروازہ کھولتا ہے میں ہمیشہ اس کو کہتا ہوں جزاک اللہ بھائی. میری عادت ہے یہ کہ میں ہمیشہ جو ہے وہ ڈیلی اس کو جب بھی دروازہ کھولتا ہے جزاک اللہ بھائی یہ بولتے ہوئے میں نکل جاتا ہوں. اس سے مجھے اچھا فیل ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہ میں کیوں بولوں بھائی سیلری لے رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. ہمیں ہمیشہ سب کا تھینکفل رہنا چاہیے جو بھی ہمیں جو ہے وہ جس حوالے سے بھی فیسیلیٹیٹ کر رہا. پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ ٹاک ٹو دا چلڈرن اباؤٹ دا لیس فارچونیٹ پیپل. وہ لوگ جو آپ سے کم ہیں یا غریب ہیں، غربا ہیں، ان کے بارے میں بچوں سے لازمی بات چیت کرتے رہیں. ان سے بچوں کو ملوائیں. کسی
ٹرسٹ میں عید ہی جس طرح کا کام کر رہا ہے، وہاں کبھی بچوں کو وزٹ کروانے لے جائیں، دکھائیے بچوں کو کہ کس طرح سے لوگ وہاں پر جو ہے وہ رہتے ہیں، وہ لوگ جو یتیم ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، کس طرح ان کی وہاں پرورش ہوتی ہے، تاکہ بچوں کے اندر ایک تو غریبوں کے لیے ایموشنز بڑھیں، دوسرا شکر گزاری بڑھے، کیونکہ وہ جب دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک اللہ کی مخلوق یہ بھی ہے جس کے نہ سر پہ چھت ہے، نہ والدین ہیں، اور ایک ہم ہیں جو ہمارے جو ہے وہ سر پہ والدین کا سایہ ہے۔ غریب لوگوں کو سے ویسے ملیے جو اپنے احباب میں دیکھیے، اپنے دوستوں میں دیکھیے، اپنے محلے میں دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں اپنی عبادات کا حکم دیا ہے، وہاں ایک حکم بڑی تواتر کے ساتھ دیا ہے، وہ ہے لوگوں کو کھانا کھلانے کا۔ مطلب ہر موقع پہ ہمیں کھانا کھلانے کا حکم ملا ہے۔ کسی کے یہاں پیدائش ہوئی ہے، بھئی عقیقہ کیجئے، کھانا کھلائیے، شادی کی ہے، ولیمہ کیجئے، کھانا کھلائیے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، حج عمرے کے دوران دم آ گیا جی، جو ہے وہ صدقہ کیجئے، کھانا کھلائیے، قسم ٹوٹ گئی جی، صدقہ کیجئے، کھانا کھلائیے، روزہ ٹوٹ گیا، چھوٹ گیا جی، کھانا کھلائیے۔ کھانا کس کو کھلانا ہے؟ obviously اس کا بھی طریقہ کار بتایا ہے کہ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلائیے، کوئی خوشی آ گئی ہے کھانا کھلائیے، اللہ کا ویسے ہی شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، صدقہ خیرات کرنا چاہیے جی، کھانا کھلائیے گا۔ تو کھانا کس کو کھلایا جائے گا؟ غریبوں کو، مسکینوں کو۔ تو ہمارے یہاں ایک کلچر اور ڈیولپ ہو گیا ہے، خاص طور پہ جو ایلیٹ کلاس ہے اس کے اندر، کہ وہ صدقات تو کرتے ہیں، خاموشی سے کسی بھی ادارے میں دے کے آ جائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ صدقہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن وہ چیز آپ اپنے بچے میں کیسے ڈیولپ کریں گے کہ کل کو آپ کے بعد آپ کا بچہ بھی ایسے ہی دے کے آئے؟ یہ چیز کہاں سے سیکھے گا وہ؟ مطلب آپ دے کے آ رہے ہیں، آپ کی وفات ہو جائے گی جب دنیا سے سب کو جانا ہے، تو آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی اولاد بھی یہی کام کرے۔ اس کو سکھائیں گے کیسے؟ کیا زبانی سکھائیں گے؟ نہیں، اس کو لے کے جائیے ساتھ میں پکڑ کے، اس کے ہاتھ سے دلوائیے، تب وہ سیکھے گا۔ یا پھر ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں بلا کے، مطلب ایکسپیرینس ہو جائے بچے کو، اس طرح سے کرے، چاہے وہ کھانا آپ خود کھڑے ہو کے کھلائیں، چاہے وہ کسی ادارے میں جا کے دے کے آئیں، لیکن اولاد کو پتہ ہونا چاہیے۔ جتنا ہو سکے خود کھلائیں گے تو وہ ایموشنز کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، وہ لرننگ کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، جو ایکسپیرینس کر کے آتی ہے۔ خاموشی سے دینے سے لرننگ نہیں ہوتی، آپ کی چیزیں ادا ہو جاتی ہیں، شرعی فرائض ادا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایموشنز نہیں آ پاتے۔ جب آپ کے یہاں کوئی بیمار پڑتا ہے نا، تو یہ نہیں کہ وہ میں ایک کام کرو، آپ گھر میں رہو، میں آتے ہوئے آفس سے ان کے یہاں تیمارداری کرتا ہوا آ جاؤں گا، میں عیادت کرتا ہوا آ جاؤں۔ بھائی آپ گئے ہاسپٹل میں، مل کے آ گئے، کوئی خاندان کا کوئی شخص بیمار تھا، آپ تو مل کے آ گئے، یہ چیز آپ کے بچوں میں کیسے آئے گی؟ وہ کیسے عیادت کی اہمیت کو جانیں گے؟ ان کو لے کے جاؤ، غریبوں کی عیادت ہو یا اپنے کسی چاہنے والے کی، ان کو لے کے جائیے، ان کو ایکسپیرینس سے گزاریے، ان کو بتائیے کہ دیکھیے یہ ہے ہاسپٹل کا ماحول، یہاں کتنے لوگ کرب میں آئے ہوئے ہیں، درد میں آئے ہوئے ہیں، فیل کرو اس درد کو۔ اپنے اولادوں سے کہو کہ سوچو تھوڑی دیر کے لیے ان کی جگہ آپ ہو، تاکہ وہ امیجن تو کریں تھوڑا سا، اور پھر اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس بیماری سے دور رکھا۔ ہم یہ کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ کسی کے یہاں میت ہو گئی، گھر کا ایک بندہ چلا جاتا ہے اور فارمیلٹی پوری کر کے آ جاتا ہے۔ بچے کہاں جا رہے ہیں؟ بچے صرف ریسٹورانٹ جا رہے ہیں آپ کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے، بچے پارٹیز میں جا رہے ہیں، گھومنے پھرنے جو ہے وہ پکنکس پہ جا رہے ہیں، تو پھر ان کی زندگی میں عیاشیاں ہی آئیں گی بھائی، پھر یہ جو چیزیں ہیں نا وہ نہیں آئیں گی، پھر ان کی زندگی میں یہی چلتا رہے گا کہ کس کے یہاں پارٹی ہے، کس کے یہاں دعوت میں جانا ہے، کب پکنکس پہ جانا ہے، ساری زندگی یہی چلتا رہے گا، کیونکہ آپ نے دیا ہی یہی ہے، اسی ایکسپیرینس سے گزارے۔ پکنک پہ تو کبھی نہیں سوچتے، کبھی نہیں بولتے کہ ایک کام کرو تم لوگ گھر میں رہو، میں اکیلا ہی ہو کے آ جاتا ہوں، کوئی ایک بندہ شرکت کر لے کافی ہے۔ کبھی ایسا سوچا ہے؟ ریسٹورانٹ جاتے ہوئے کبھی بولا اپنی، بول کے دیکھیے ذرا اپنے بچوں کو، بیوی کو، کہ ایک کام کریں آپ لوگ گھر میں کھا لیں دال روٹی، میں آج جو ہے وہ تھوڑا KFC میکڈونلڈ کھا کے آ جاتا ہوں۔ گھر کا ایک بندہ صحیح ہے نا جانا؟ ایسی جگہ پہ جا کے دیکھیے، پتہ چلے گا آپ کو کہ بچے کیا حال کرتے ہیں آپ کا۔ تو پھر جہاں آپ کھانے پینے اور گھومنے پھرنے کے لیے اور شاپنگ کے لیے بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اور وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں، ویسے ہی ایسے لوگوں کے ساتھ جو بیمار ہوں، جو جن کے یہاں فوتگی ہو گئی ہو، جو غریب غربا ہوں، ان کے یہاں بھی بچوں کو لے کے جائیے اور دکھائیے، اور اس کے بعد اپنا ان سے کمپیریزن کروائیے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کتنا اچھا رکھا ہوا ہے، تاکہ وہ شکر گزار کریں۔ امید ہے یہ 5 پوائنٹ آپ کو جو ہے وہ آپ کی
بچوں کی اچھی تربیت میں، ان کو شکر گزار بنانے میں آپ کے کام آئیں گے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو پہ فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، آپ کے کامنٹس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، مزید سوالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، مزید ویڈیوز بنتی ہیں، تو فیڈ بیک جو ہے وہ دیتے رہا کریے۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔